अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरूं टीवी देख रहे हैं। आज दो मौजू हैं, उस पर बात कर लेते हैं। एक तो यह कि पीपल पार्टी की सूबाई जो लीडरशिप है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीपल पार्टी तकरीबन 30 नवंबर को क्वेटा में यौम तासीस मना रही है। इस पर बात कर लेते हैं। दूसरा, तुर्बत में जो वाक़या पेश आया था CTD की जानिब से, उसमें पूरा मकरान बेल्ट उमड़ के सड़कों पर आई थी। बिलाखिर अदालत ने फैसला दे दिया है CTD के एहलकारों के खिलाफ FIR का। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, पहले तो तुर्बत वाले वाक़या पे थोड़ा सा बात करेंगे। उसमें ये कि देखें, CTD ने जिन 4 नौजवानों के जो है मुकाबले में मारे जाने का जो दावा किया था, उसके खिलाफ गुज़िश्ता 3-4 दिनों से तुर्बत शहर में एक धरना जारी था। और धरना मतलब छोटा मोटा धरना नहीं था, बहुत बड़ा धरना था। और इसमें ज़्यादातर ख़वातीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, और ज़रा के मर्द भी थे, बच्चे भी इसमें थे। और जिस तरह के जो बालाज कादिर हैं, जिनके खिलाफ FIR CTD ने खुद दर्ज करवाई थी, और उनको अदालत भी पेश कर दिया गया था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको 29 नवंबर को उनके वकला के बकौल कि 29 नवंबर को दोबारा उन्हें अदालत भी पेश करना था। लेकिन बदकिस्मती से बीच में कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिससे 4 नौजवानों की जानें तो ज़ाया हुई, और साथ में CTD की जो कारकर्दगी है उस पर भी सवालिया निशान बन गया। देखिए, इससे पहले अगर क्वेटा में देखा जाए, पुलिस के हाथों नौजवानों के कत्ल का इस तरह के सिलसिले होते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले क्वेटा में एक नौजवान को पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। और इससे पहले आपको याद होगा कि एक नौजवान को जतक ट्राइब से उनका ताल्लुक था, वो सरियाब रोड पे वो जा रहे थे रात को कहीं, तो उन पर भी पीछे से फायरिंग की गई, जिससे जो है वो नौजवान कत्ल हुआ। उसके बाद पुलिस का ही बयान था कि जी ये तो हमने इनको इशारा किया है, भाग रहे थे, पीछे से हमने मार दिया। बाद में पता चला कि जी पुलिस झूठ बोल रही है। तो ये जो CTD का पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के जो है वाक़यात हुए हैं जिस पे CTD की ओवरऑल जो डिपार्टमेंट है उस पे सवालिया निशान लगे हैं। उनकी कारकर्दगी पर लोग शक और शुबात का जो है वो इज़हार करते हैं, ओपनली करते हैं, ढके छुपे तरीके से नहीं करते हैं। ये जो तुर्बत का वाक़या है, इसमें CTD का दावा अपनी जगह और लवाहिकीन का दावा भी अपनी जगह। देखिए, अगर गैर जानिबदाराना अगर इस पर बात की जाए तो इसमें ये हो सकता है कि अदालत ने अगर FIR आज जो है चौथा दिन है आज, रैली और मुजाहरों, धरनों और एहतजाज के बाद अदालत ने एक फ़ैसला दिया है कि CTD के एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। तो अगर ये FIR पहले दिन जो लवाहिकीन है वो उन्होंने जो मुतालबा किया था, अगर पहले दिन ये FIR होती और एक गैर जानिबदाराना एक इंक्वायरी बैठती, इंक्वायरी और तहकीकात के बाद मालूम होता कि जी CTD सही कह रही है, उसका दावा ठीक है, या जो लवाहिकीन कह रहे हैं उनका मतलब जो वो कह रहे हैं, जो इल्ज़ाम है CTD पे, तो वो ठीक है। तो उमूमन अगर इस तरह का कोई किसी भी डिपार्टमेंट पे अगर कोई इस तरह का एलिगेशन इल्ज़ाम आ जाती है, उसकी कारकर्दगी पे आ जाती है, और जिस तरह मैंने कहा कि पहले भी CTD के खिलाफ इस तरह के इल्ज़ाम आयद होते रहे हैं, तो उसका एक वो लवाहिकीन को और पूरे इलाके को, अभी यहाँ पे हज़ारों लोगों ने आके धरना दिया, तो उनकी एक तसल्ली होती है यार हमने एक मुतालिबा रख दिया और वो हुकूमत ने एक इंक्वायरी बिठा दी, वो इंतज़ार कर लेते कि इस इंक्वायरी का नतीजा क्या निकलना है। ज़रूरी है कि किसी भी वाक़या के लिए एहतजाज किया जाए, मुज़ाहरे किए जाएँ, धरने दिए जाएँ, और ख़वातीन और बच्चे जो है सड़कों पर निकल आएँ, फिर इस तरह के मामलात पे फिर जो है थोड़ा बहुत एक्शन लिया जाएगा। ये मुझे तो ये बात बिल्कुल यकीन करें समझ नहीं आ रही कि ये इस तरह के जो मामलात हैं उसको क्यों, मतलब कोई भी अगर
کسی کا کوئی چھوٹا سا بھی ایشو ہو نا، اس کے لیے بھی آپ کو پہلے جا کے مظاہرہ کرنا پڑے گا، تو پھر اس کے بعد تھوڑی بہت حکومت جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے۔ شروع میں جب اس طرح کا جو واقعہ پیش آتا ہے تو اسی ٹائم اگر ہینڈل کیا جائے، آسان طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے، اگر سی ٹی ڈی والے قصوروار ہیں، ان کو قصوروار ہیں تو ان کو کس نے حق دیا ہے کہ کسی کو آپ جا کے اس طرح مبینہ طور پر جو ہے وہ قتل کریں؟ تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر نہیں، جس طرح کہ سی ٹی ڈی کہہ رہی ہے کہ وہ ایسا ہوا ہے، جو ان پہ جو ان کا موقف ہے، جو پریس ریلیز آئی ہے سی ٹی ڈی کا، اگر وہ ٹھیک ہے تو انکوائری میں پتہ چل جائے گا، اور اس میں جو ہے وہ لوائقین جا کے اپنے لاشیں جو ہے ان میتوں کو دفنائیں گے، فاتحہ لیں گے، بس معاملہ پھر ختم ہو جائے گا۔ تو پورے علاقے کو ایموشنل کرنا، ان کے مطلب ایموشن سے کھیلنا، ان کو جو ہے مجبور کرنا، اور ایک دوری پیدا کرنا، تو یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ بھئی جب تک ایسا نہ ہو تو پھر ہم کارروائی نہیں کرتے۔ تو اس سے بھی یہی لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ جی ایک پریشر تھا عوام کا، ایک جمی غفیر تھا، ان کا ایک پریشر تھا، پریشر بلڈ ہوا، اس کے بعد عدالتوں نے بائیکاٹ کیا، لائر برادری نے جو ہے انہوں نے مذمت کی، انہوں نے عدالتیں بند کر دیں، عوام سڑکوں پہ نکل آئے، عزیز و اقارب سڑکوں پہ نکل آئے۔ اس کے بعد تو لوگ یہی سمجھیں گے جی یہ تو ایک پریشر بلڈ کیا تھا، اور ہوا بھی میرے خیال میں اس وجہ سے۔ اگر اس طرح کا پریشر بلڈ نہیں ہوتا تو یہ ایف آئی آر بھی سی ٹی ڈی کے اہلکاروں پہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ اس بات میں حقیقت نہیں ہے کہ سی ٹی ڈی نے پر الزامات اس طرح عائد ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کو جو ہے تنگ کرنے میں، اور اس طرح کے جو ہے ماورائے عدالت قتل، اس سے پہلے بھی الزامات تو ان پہ لگے ہیں۔ تو جب ایک ادارے پہ بار بار ایک چیز کا الزام لگے تو پھر اس کی وہ کارکردگی ہے نا، وہ پھر سوالیہ نشان بنتا ہے۔ پھر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کا بھروسہ ہی ان سے اٹھ جاتا ہے۔ تو جب ایک ادارہ جو یہ سمجھتی ہے کہ جی میں پبلک سرونٹ ہوں، میں پبلک کو سروس پرووائڈ کرتا ہوں، جب عوام کا ہی اعتبار ان سے اٹھ جاتا ہے تو میرے خیال میں معظم معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو پر امپوز کیا جاتا ہے پبلک کے اوپر۔ تو یہ ابھی بھی میرے خیال میں اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ اگر وہ سی ٹی ڈی والے ہیں اس میں ملوث، ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے۔ اور جس طرح کے ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں، اور بالا قادر وش کی جو ماں ہے، ان کی بہن ہے، ہماری بھی بہن ہے، تو وہ جس طرح وہ آوازاری کر رہی تھی، تھوڑا سا انسانیت بھی ایک ہونی چاہیے۔ جو اداروں میں بیٹھے ہیں، جو سربراہ، اگر اس وقت سی ٹی ڈی کا جو بھی سربراہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی تو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا نا، کیا تھوڑی سی بھی وہ ایک انسانیت کا جو مادہ ہے وہ تھوڑی سی بھی باقی نہیں رہی ہے کہ کم سے کم وہ جو لوائقین ہیں، جو الزام، ان کو انصاف تو ملنا چاہیے۔ تو اس طرح جب پھر عدالتوں پر بھی لوگوں کے اعتبار سوال اٹھاتے ہیں، لوگ عدالتوں کی کارکردگی پر بھی اٹھاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلوچستان ہائی کورٹ اس کا وہ ایکشن لیتا اس کا، اور اسی ٹائم بلا لیتا، سی ٹی ڈی والوں کو بلاتا اور لوائقین کو بلا لیتا، موقف لے لیتا، اس میں ایک جوڈیشل کمیٹی بناتی، وہ جا کے اس کا انکوائری کر دیتے۔ تو برحال مجھے ذاتی طور پر یقین، مجھے نہیں بلکہ بلوچستان کے ہر رہنے والے کو یا پاکستان کے رہنے والے کو جنہوں نے یہ ویڈیوز دیکھے ہیں نا، مطلب دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ مطلب میں یقین کریں، میں زیادہ دیر تک دیکھ نہیں پایا، میں تھوڑا سا میں مطلب جب میں نے دیکھا نا، تو اس کے بعد مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں اس ویڈیو کو پورا دیکھ سکوں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک بہن کو، ایک ماں کو، اور اس طرح آپ رلاتے ہیں، اور ایک کارروائی ہی وہ نہیں ہے نا۔ ایک اگر کسی اہلکار نے کوئی غلطی کی ہے، ان سے کوئی بلنڈر ہوا ہے، انہوں نے اس طرح کا ناانصافی اور زیادتی کی ہے، تو اس کو سزا ملنے سے ڈپارٹمنٹ کا کیا جاتا ہے، یا ڈپارٹمنٹ کا کیا نقصان ہے؟ بہرحال یہ ابھی وتیرہ بن چکا ہے، ابھی کیا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اگلا سیگمنٹ پہ آتے ہیں۔ اس میں یہ کہ آج پیپل پارٹی نے تو بہت پہلے سے اعلان کیا تھا، اس وقت اعلان کیا تھا جب میاں نواز شریف صاحب کوئٹہ آئے تھے۔ یہ جو ہرجائی سیاستدان ہیں باپ والے، ان کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا۔
تو اس کے بعد پیپل پارٹی نے اعلان کیا کہ جی وہ کوئٹہ میں اپنا یوم تاسیس منائے گی، اور حالانکہ اس سے قبل جب نواز شریف صاحب جب لاہور لندن سے لاہور آئے تھے، تو جو جلسہ ہوا تھا ان کا استقبالیہ کا، تو اس کے فوری بعد جو جلسہ ختم ہو گیا، اس کے فوری بعد پیپل پارٹی کے لیڈرشپ نے کہا کہ جی ہم اسی گراؤنڈ میں، یعنی کہ مینار پاکستان کی وہ بات کر رہے تھے، اسی گراؤنڈ میں ہم اس سے بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے۔ چلیں جی، وہ مطلب یوم تاسیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اچھا، وہ اس کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب آگے کوئٹہ میں یہ لوگ جو پیپل پارٹی کو مطلوب تھے، مطلوبی کہیں نا اس کو، جو لوگ مطلوب تھے شامل ہونے کے لیے، تو وہ نہیں گئے اور نون لیگ میں شامل ہو گئے کوئٹہ میں۔ تو اس کے بعد رد عمل میں پیپل پارٹی نے کہا جی ہم نے ابھی کوئٹہ میں یوم تاسیس کرنا ہے، کر لیں بھائی۔ لیکن آج جو پریس کانفرنس ہوئی، اگر اس میں آپ صوبائی لیڈرشپ کی آپ بات سنیں، اگر ان کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہو، اس میں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں لاہور میں جو جلسہ ہوا تھا نا نون لیگ کا، وہ بڑا تھا اور کامیاب، مطلب کامیاب تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا بڑا جلسہ تھا، لوگ آئے تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کی آبادی 2.5-3 کروڑ کی ہے، اور کوئٹہ ہم میں جلسہ رکھ رہے ہیں وہ جو ہے 25 لاکھ کی ہے۔ تو جلسہ ہم کر لیں گے کوئٹہ میں، اور لوگ بھی آئیں گے اس میں، لیکن چونکہ شہر لاہور کا بڑا ہے اور کوئٹہ کا چھوٹا ہے، تو اس سے مجھے ایسا لگا کہ پیپل پارٹی کے جو صوبائی لیڈرشپ ہے وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہمارا اگر جلسہ تھوڑا چھوٹا ہو نا تو خیر ہے، پہلے سے مطلب ذہن نشین کروا رہے ہیں پہلے سے کہ یار وہ اس وجہ سے چھوٹا ہو سکتا ہے کیونکہ کوئٹہ کی آبادی وہ چھوٹی ہے، وہ نا ظاہر کیسا ہی ہے نا، ایک چھوٹے شہر میں کم لوگ آئیں گے، بڑے شہر میں زیادہ لوگ آئیں گے۔ لیکن ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں لاہور میں جو جلسہ ہوا تھا وہ صرف لاہور ہی نہیں آئے تھے، پنجاب کے مختلف جو نون لیگ کے جو بھی لیڈر تھے، ان کی سیکنڈ لیڈرشپ، تھرڈ لیڈرشپ، فرسٹ لیڈرشپ، انہوں نے اپنے حلقوں سے لوگ منگوائے تھے مینار پاکستان۔ ہماری بھائی صاحبان بھی یہاں سے چلے گئے تھے جو نون لیگ شامل ہونا چاہ رہے تھے، تو اس طرح سندھ سے بھی کچھ لوگ آئے ہوں گے، کے پی کے سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، تو اس طرح وہ ایک جلسہ بڑھ گئی، لوگ زیادہ ہو گئے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئٹہ میں آپ یوم تاسیس کر رہے ہیں تو ظاہر ہے صرف کوئٹہ کے لوگ تو نہیں آئیں گے، سمجھ جانا چاہیے۔ جن لوگوں نے پیپل پارٹی میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں پیپل پارٹی میں، وہ مکران سے لوگ شامل ہوئے ہیں، کیونکہ ہر چیز کے جو آج کل جو ایک رواج چلا ہے، تو ہر چیز کے جو اسٹارٹ مکران سے لیتے ہیں، تو مکران سے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں، جالوان کے سے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں، نواب ثناء اللہ زہری چیف آف جالوان ہیں، ڈائریکٹ جالوان سے بھی لوگ آئیں گے، اچھا کوئٹہ سے بھی لوگ آئیں گے، اور ہب ابھی کا لسبیلا، اسپیشلی لسبیلا میں پیپل پارٹی کے ورکرز ہیں، وہ بھی آئیں گے، اور لاڑکانہ سے بھی ہو سکتے ہیں آئیں، سکر سے ہو سکتے ہیں آئیں، کراچی سے بھی آ سکتے ہیں، اور نواب شاہ سے بھی آ سکتے ہیں، حیدرآباد سے بھی آ سکتے ہیں، اور سندھ کے مختلف شہروں سے آ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، ہماری جو پیپل پارٹی کی جو صوبائی لیڈرشپ ہے ان کو ایک بات نہیں کہنی چاہیے تھی، وہ بلکہ یہ کہتے کہ جی کوئٹہ چھوٹا شہر ہے لیکن ہم بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ جب کہ لوگ مختلف شہروں سے آئیں گے، پھر لوگ کوئی پوچھے گا تو نہیں یار آپ جلسہ کوئٹہ میں رکھ رہے ہیں اور لوگ لاڑکانہ سے کیوں آ رہے ہیں، یہ تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس طرح نواز شریف صاحب سے کسی نے نہیں پوچھا، شہباز شریف صاحب سے کسی نے نہیں پوچھا، تو یہ ذرا لگ ایسا رہا ہے کہ سمجھتے ہیں پیپل پارٹی کے لیڈرشپ کے ہو سکتا ہے کہ جلسے میں لوگ کم آ جائیں، تو اس کا مجھے خلاصہ اس پریس کانفرنس کا یہی سمجھ آئی۔ اور دوسری طرف میرے خیال میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔
ابھی غیر جانبداری کا جو مطلب وہ جو اس کا مجھے سمجھ نہیں آئی وہ اس بات کا مطلب کیا کہنا کیا چاہ رہے تھے غیر جانبدار. فرض کریں مثال کے طور پر اگر جلسہ کی تعداد جو ہے لوگوں کی 50,000 ہو تو اگر میں اس کو 20,000 کہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں غیر جانبدار ہوں. اگر 20,000 ہو میں 50,000 بتا دوں تب بھی سمجھو میں غیر جانبدار ہوں نا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا جہاں پہ وہ جلسہ رکھیں گے وہاں پہ آلریڈی اس سے پہلے جلسے ہوتے رہے ہیں. ایز اے صحافی ہم لوگ اس کو کور بھی کرتے رہے ہیں, ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے. لوگ آتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس گراؤنڈ میں لگ بھگ کتنے لوگ رفلی پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس میں کتنے لوگ آئے ہیں, وہ بھی پتہ چل جائے گا. اور یہ ضرور ہے کہ جتنے لوگ آئیں گے ہم وہی کہیں گے جو لوگ آئے تھے. تو غیر جانبدار بالکل رہیں گے ہم. اگر غیر جانبداری کا اشارہ اس طرف ہے تو یہ کر سکتے ہیں. باقی اسلام آباد, لاہور, کراچی والے بڑے بڑے اینکر پرسن بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں اپنے ٹاک شو وغیرہ میں تو اس کا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کو ان کے ساتھ ان سے بات کرنی چاہیے, نمٹنا چاہیے. ہم جیسے غریب لوگ جو دیکھیں گے کوئٹہ میں وہی بتائیں گے جی یہ ہوا ہے. اچھا, دوسری طرف آج پیپل پارٹی نے ایک اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں پیپل پارٹی نے ایک کمیٹی بنا لی ہے, وہ تمام سیاسی جماعتوں سے جو وہ رابطہ کرے گی اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ہم آہنگی شاید پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو باقی جگہ تو ہو سکتا ہے یہ کمیٹیاں جائیں گی, رابطہ ہوگا وغیرہ ہوگا, لیکن بلوچستان میں تھوڑا سا ادھر ایشو ہے. وہ کیوں ایشو ہے؟ وہ اس لیے ایشو ہے کہ دیکھیں بلوچستان میں سیاست سے زیادہ ذاتی ایشوز مطلب اہمیت رکھتے ہیں. یہاں پہ ظاہر ہے کہ اگر پیپل پارٹی کمیٹی بنا لے, مثال کے طور پر وہ کمیٹی بنا لے نواب ثناء اللہ زہری صاحب کی سربراہی میں, ظاہر ہے کہ بلوچستان انہوں نے دیکھنے ہیں, اور کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جی سردار اختر جان مینگل سے جا کے ملنا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا نہیں خیال کہ نواب ثناء اللہ زہری صاحب سردار اختر جان مینگل سے جا کے ملیں گے. تو اس کے لیے پھر پیپل پارٹی میں اور لوگوں کو جانا پڑے گا. تو جب ہم آئیں گی پھر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ہم پرانا ریکارڈ دیکھ رہے ہیں, نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ پیپل پارٹی کا بلوچستان میں نون لیگ کے ساتھ مطلب کیسے وہ ہم آئیں گی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ پنجاب میں تو ہو ہی نہیں سکتی ویسے ہی, لیکن ادھر ذرا کہ میل ملاپ ہو سکتا ہے. اور نون لیگ کے ساتھ تو میرے خیال میں بلوچستان میں بھی پیپل پارٹی کے میل ملاپ کا تھوڑا سا وہ امکانات بھی کم ہیں, کیونکہ وہ لوگ جو زرداری صاحب کو 2018 سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی پارٹی میں آئیں گے, وہ 2023 کو بھی وہ دوبارہ نون لیگ کے پاس گئے, نون لیگ سے نکل کے نون لیگ کے پاس گئے, اور 2018 میں پیپل پارٹی نہیں گئے, 2023 میں بھی نہیں گئے, ممکن ہے آگے بھی نہ جائیں. آنے جانے کا وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. پیپل پارٹی کا وقت آئے گا تو یہ لوگ وہاں میں بھی جائیں گے, لیکن فی الحال تو نہیں گئے نا. تو اس طرح تو کچھ ناراضگی تو پیپل پارٹی کی بھی ہے. تو 30 نومبر کا انتظار کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ پیپل پارٹی کتنا بڑا جلسہ کرے گی. ویسے ہمارے لیے تو ایز اے بلوچستانی پیپل پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے ان کی سیاست میں, بلوچستان کے حوالے سے ان کی پالیسیوں میں, لیکن میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی قدرے بہتر ہے نون لیگ سے, قدرے بہتر ہے. قدرے کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا سندھ کے ساتھ ایک دیرینہ ایک رابطہ ہے, بلوچستان والوں کا سندھ والوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ ایک رابطہ ہے, تو تھوڑا بہت ایک دوسرے کی مزاج سمجھ سکتے ہیں. تو پیپل پارٹی تھوڑا بلوچستان والوں سے قریب ہے بجائے یہ کہ وہ نون لیگ کے. برر سیاست کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اپنے مفادات ہیں, تو وہ ہمارے لوگ چلے گئے ہیں نون لیگ. تو اس میں میرے خیال میں ہارش نہیں ہونا چاہیے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کو.
جو جس سیاست کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے، جو سیاست وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں ہاش ہونے کی نہیں ہے، اس میں جو ہے سمجھنے کی ہے کہ جی میرا وقت نہیں آیا ہے۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ پیپل پارٹی کا وقت نہیں آیا ہے بلوچستان میں۔ جب آئے گا تو یہی لوگ ان کے پاس جائیں گے، اور پھر کمیٹی کو جا کے جو ہے امانگی پیدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔